बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आइए, आज का जो सोशल मीडिया ये इंतहाई ताकतवर है और ये सोशल मीडिया जो है इसमें बहुत सी ख़बरें जो हैं वो आजकल चल रही हैं, ख़ास तौर पे सिलेबस के हवाले से ख़ास तौर पे ख़वातीन के हिजाब करने से। वो जो बहसें हैं वो आपकी ज़ाती राय है, वो जो भी हो वो चलनी चाहिए। अच्छे ज़िंदा माशरों में ये आर्गूमेंट्स जो हैं ये हमेशा चलते हैं। जब से मुझे होश है ये तब भी आर्गूमेंट्स जो थे वो हुआ ही करते थे, लेकिन इन ग्रुप्स को ख़ास नाम दिया हुआ था, सुर्ख़े सब्ज़े जैसे नाम जो थे वो मुख्तलिफ़ लोगों ने इनके साथ लगाए हुए थे। लेकिन ये आर्गूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अब जो एक दिल खराश छोटी सी बात, शायद दिल खराश, मैं शायद का लफ्ज़ भी इसमें शामिल कर दूँ, वो हमारे प्रोफेसर हूद भाई साहब हैं, फ़िज़िक्स के ये डॉक्टर हैं और इस्लामाबाद में जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बहुत अरसा बहुत तदरीस करते रहे। मैं इनको अपने तकरीबन गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माना जो है ये वहाँ से मैं इनको जानता हूँ और इनकी तदरीस का इंतज़ाम जो था वो भी जहाँ जहाँ बाहर होता था मैं वहाँ भी कैंटीनों पे भी बैठा इनके साथ बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक जुमला कह दिया, जुमला तो नहीं कहा, उन्होंने अपनी राय पेश की एक प्रोग्राम के अंदर और उन्होंने कहा कि ये जो ख़वातीन है ये जो हिजाब लेती हैं ये बुनियादी तौर पे नॉर्मल नहीं है या एब नॉर्मल है, ये उस मयार की अकली गुफ्तगू क्लास के अंदर नहीं कर सकती या ये वो इंटरेक्शन नहीं कर सकती अपने लिबास की वजह से जो कि एक रोशन ख़याल ख़ातून को या एक शख्स को करना चाहिए। तो इसके ऊपर राय थी, इसके ऊपर लोगों ने ज़ाहिर है बड़ा रद्द अमल दिया, क्योंकि हमारी या हमसे बाहर भी ममालिक में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ये लिबास पहनती हैं। इसमें हर तरह की ख़वातीन शामिल हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ख़वातीन का इसमें क्या रोल है और मैं सबसे बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि सारी गुफ्तगू के अंदर अगर मज़हब के पहलू को वो ना डिस्कस करें तो वो बहुत ही आसान होगा। मज़हब को निकाल के इसको देखते हैं कि सोशल माशरे में जो कि इस वक्त हकूक़ निस्वां या हकूक़ इंसानियत पे बातें हो रही हैं उसमें ये बात कितना अच्छा वज़न रखती है या नहीं रखती है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौशीन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब खैरियत से? शाह साहब कह लूँ अच्छी बात है ना? जी बिल्कुल सब कहना चाहिए। आलिया बरनी कराची में मेरे साथ है, नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ हैं, मैं इनको बहुत वार्म वेलकम करता हूँ। नूर बुखारी हमारे साथ होंगी जो कि एक बहुत फेमस फिल्म स्टार भी रह चुकी हैं, टेलीविज़न पे भी काम कर चुकी हैं, एंकर भी कर रह चुकी हैं। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया और ये अकेली नहीं है। और हमारे साथ समाजी कारकुन जो हैं वो नायाब गौहर साहिबा भी मौजूद हैं, मैं सबको बहुत वार्म वेलकम कहता हूँ। और आलिया बरनी आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो आपने सुनी, मैं आपको भी ये शॉर्ट जो है ये जो गुफ्तगू है उनकी ये सुना भी दूंगा, इस पे आपका तज्जिया क्या है? ये वाकई हकीकत है आपके तजर्बे में कि हिजाब करने वाली दुपट्टा लेने वाली लड़कियां सही पढ़ती पुढ़ती नहीं है, ये एब नॉर्मल होती हैं? हया की कहानी आँखों से पढ़ी जाती है, सिर्फ नकाब डाल लेने से कोई पर्दादार नहीं होता। तो मैं जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं हूँ बिलाल भाई कि जो नकाब लेती है वो बहुत बेहतरीन है, जो नकाब नहीं लेती वो बहुत बेहतरीन नहीं है। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब कोई नकाब लेता है, मैं तो ये देख रही हूँ और ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला ने औरत को जो चीज़ सबसे खूबसूरत दी है वो उसका हुस्न है। और हमारे माशरे में जिसके पास कोई छोटी सी भी चीज़ अच्छी बेहतरीन होती है वो उसको दिखाने पे यकीन रखता है और वो दिखा के उसकी सताइश और उसकी खूबी और उसकी तारीफ़ वसूल करता है। एक औरत जिसको अल्लाह ने हुस्न दिया है और वो हुस्न को छुपा कर रखे, आप तसव्वुर कीजिए कि उसके अंदर किस कदर अज़मत एक मौजूद है। वो है तो वो समझदार, जो उसको छुपा के रख रही है वो है बहुत समझदार, क्योंकि हीरे मोती ऐसे बाहर नहीं रोल दिए जाते कि जिसका दिल चाहे उठा के ले जाए। लेकिन आप उस औरत, उस बच्ची की कैफियत के बारे में बात करें, औरत का आलम तो ये है कि जूं एज आगे बढ़ती चली जाती है तो वापस अपने हुस्न की तरफ आना चाहती है, उसके लिए वो कुछ भी करती है। अब वो बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, उम्र में हसीन, शक्ल में हसीन और उसके बाद और तारीफ़ भी उन्हें मिलेगी जब वो अपना चेहरा दिखा देंगी तो ज़ाहिर सताइश मिलती है, लेकिन वो सब
کچھ چھپا کر اور اللہ کی رضا کے لیے یا ایون اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی, اللہ کی رضا اپنی جگہ, سیلف ڈیفنس بھی, وہ اپنے آپ کو چھپا کر اور وہ بیٹھتی ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں ان کی تو عظمت کو سلام کرنا چاہیے. گو کہ میں کبھی پردہ دار نہیں رہی, میں نے کبھی اپنے اسکول کالج میں, لیکن میں نے, میری دوستیں وہ تھیں جو پردہ دار تھیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے سمجھا یہ بہت بہترین ہے اور ان کے ساتھ رہ کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہتری کی طرف لے جائے گا. میں نقاب کی بات ایکچولی نہیں کر رہا, ہم بات کر رہے ہیں کہ حجاب میں, نقاب میں اور پردے میں بہت ہی واضح فرق ہے. لیکن ہود بھائی نے جو کہا, پروفیسر ڈاکٹر ہود بھائی نے جو کہا, وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کی رائے اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ واضح ہو سکے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہود بھائی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, سب کی رائے شاید یہ نہ ہو. جی سنیے گا ذرا. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے, اس پہ میں اپنی رائے دینے سے پہلے نور بخاری ہمارے ساتھ ہیں, میں ان سے بات کر لوں. نور بخاری, آپ نے بھی یہ رائے سنی اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے تقریباً میرے خیال میں 40-45 سال سے تعلیم بھی دے رہے ہیں اور بڑے اچھے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ, اور طالب علم جو ہیں وہ ان کے بڑے فین بھی ہیں. یہ جو رائے دی ہے کلاس روم میں ایسے, یا آپ بھی حجاب پہ آئیں تو آپ کو دقت پیش آئی بات کرنے میں, اپنا خیال کا اظہار کرنے میں یا کوئی کام کرنے میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ عورت نارمل رہ سکتی ہے حجاب کے ساتھ بھی؟ نور بخاری. جی السلام علیکم. جی میں نے ان کی رائے سنی, ان کی رائے سن کے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے. میرا خیال میں وہ جو ایک وقار اور ایک کیریکٹر ہوتا ہے when you wear a hijab and abaya, وہ اتنا, اس کا ایک اتنا اورا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی. تو آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب اس لڑکی کی طرف دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے جس نے حجاب کیا ہوگا, کیونکہ وہ ایک دہشت آ جاتی ہے. اللہ کی طرف سے بھی کرم ہوتا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے دین کو نہیں لانا, ہم دین کو نہیں لاتے, لیکن یہ ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے جو بھی بچیاں, جیسے عالیہ جی نے بھی بات کی, جو بھی بچیاں اپنی بھری جوانی میں, جبکہ ان کے پاس یہ ہے اس معاشرے میں اپنا آپ کو کور کر کے حجاب کے ساتھ یا عبایا پہن کے چل رہی ہیں, ان کو سلام کرنا چاہیے نا. مطلب آپ اینڈ یو فیل سو سیکیور اینڈ یو ایکچولی, میں نے یہ فیس کیا ہے جب باہر نکلتی ہوں, حجاب پہنا ہوتا ہے, نظر اٹھاتے نہیں ہیں لوگ میری طرف. اگر مجھے کسی نے دیکھا تو فوراً نظر جھکا لیتا ہے. تو اس کا ایک پورا اورا ہے اس کا حجاب کا. تو آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب کو بھی, مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کے استاد ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہوا یہ ہوگا کہ حجاب والی لڑکی سے ان کو ڈر لگتا ہوگا بات کرتے ہوئے, کیونکہ اس کا پرسونا اتنا ہوگا اور ایک اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نور اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ اس سے بات نہیں کر پا رہے ہو. میرے ساتھ رہیے گا نور. مجھے وہ وقت یاد ہے, ہم اسلام آباد میں تھے, ایک پروگرام کے لیے گئے تھے, تو وہاں پہ ایک شخص نے آ کے, ایک لڑکے نے آ کے آپ سے کہا کہ سیلفی کھینچنی ہے. تو آپ نے کہا کہ حیا کر, میرا حجاب دیکھ اور تھوڑی سی شرم کر. اس کی فیملی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی, ان کو واقعی شرم آ گئی. لیکن شاید شرم دلانے والے لوگ جو ہیں اس معاشرے میں آپ جیسے نہیں ہیں. نایاب گوہر, آپ نے دونوں خواتین کی بات سنی, دونوں خواتین اپنے کیریئرز میں بڑی کامیاب ہیں. نور بخاری کا کیجیے یا عالیہ کا کیجیے, اور دونوں معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹرز بھی ہیں. آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کہ یہ نارمل نہیں ہوتی, سب نارمل ہوتی ہیں, اتنا انٹلیکٹ نہیں ہوتا یا سوال پوچھنے کی قابلیت نہیں ہوتی, آپ اس کو تذلیل سمجھیں گی عورت کی, یا آپ اس کو صحیح سمجھیں گی بات کو؟ جی بہت شکریہ. میں بالکل اس چیز کو تذلیل سمجھوں گی عورت کی. آپ کو پتہ ہے ہماری پہلے بھی اس چیز سے گفتگو ہوئی ہے. میں خود کو فیمنسٹ بھی کہتی ہوں, اور ہمارے اوپر بڑا یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ تو لبرل خواتین ہیں, پردے کے خلاف ہیں ایٹسیٹرا. ایکچولی ایسی بات نہیں ہے, یہ مسکنسیپشن ہے. بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے خاتون کی کسی بھی چوائس کا دفاع کرنا. تو یہ ایک بڑا کرٹیکل ہمیں یہاں پر ایک ایلیمنٹ ہے کہ کسی کی بھی, اور کوئی جو ڈیبیٹ ہے لباس کے اوپر, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر تاریخی پہلو سے دیکھا جائے تو خاتون کے کردار اور لباس کو جوڑنا ہمیشہ کنزرویٹو کا کام رہا ہے, رائٹ ونگ کا کام رہا ہے. انفارچونیٹلی جب ہم بھی اسی ٹریپ میں پڑ جائیں گے, یعنی کہ جو لوگ خود کو پروگریسو کہتے ہیں, ترقی پسند کہتے ہیں, لبرل کہتے ہیں, ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی ٹریپ میں پڑھ کے کسی خاتون کی تذلیل کریں, اس کی چوائسز کی تذلیل کریں, بلکہ ہماری الٹی ذمہ داری ہے کہ یہ جو لنک بنایا جاتا ہے خاتون کے کردار کے ساتھ, اس کے لباس کے ساتھ, اس کی کوالٹیز کے ساتھ, یہاں تو انٹلیکٹ کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے نایاب. بالکل کوالٹیز کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ. میں یہاں پر بیٹھ کے کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو خواتین کے حقوق کی جو موومنٹس ہیں جو ہم چلاتے آئے, ان میں سب سے زیادہ بہت اونچی آوازیں, مرکزی کردار ایسی بہت ساری خواتین نے ادا کیا ہے جو حجاب بھی لیتی ہیں, برقع بھی لیتی ہیں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ نے ڈسکشن کرنی ہے, میرے خیال میں اگر کوئی ریاستی پہلو سے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان کے اندر پچھلے 20-30 سال کے اندر کوئی کنزرویٹو تھاٹ کو
فورسفلی یا جبری طور پر ریاست کے تھرو اگر انجیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ڈسکشن خاتون سے ڈی سینٹرلائز اور اس کے لباس سے ڈی سینٹرلائز کر کے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ڈسکشن ہو رہی تھی. اگر سنگل نیشنل کریکولم کی بھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ یہ نہیں تھی کہ ایک سرٹن پورٹریل یا ایک سرٹن لباس کی خاتون کو آپ نکال دیں اس میں سے. وہ ڈسکشن یہ تھی کہ ہر طرح کی خاتون کو. اس بات کو ڈاکٹر حود بھائی کی بات کو آپ کنڈیم کریں گی؟ آف کورس کروں گی. کون کہ میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ نوشین آپ فرمائیے گا. آپ نے ساروں کا تجزیہ سنا، اب آپ کا اس پہ تجزیہ پہلے مجھے بتائیے کیا پہلی ہوگا. بات تو یہ کہ میں بالکل اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ خواتین کے لیے اپرچونیٹیز یا آپشنز ختم نہیں ہوتی. حود بھائی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک اب نارمل ایکٹیویٹی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے. دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. میری بڑی خواہش تھی کہ نور بخاری نے جب سے یہ اپنے آپ کو حجاب میں کیا، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں بالکل واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیں خواتین کے پردے، برقعے یا حجاب کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو بالکل آزاد ایک انسان کے طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا لباس پہننا چاہتی ہیں، وہ کیسے چلنا چاہتی ہیں، لیکن اپرچونیٹیز ختم ہو جاتی ہیں. نور بڑی اچھی ایکٹرس تھیں، بہت اچھا ٹیلنٹ تھا، لیکن جب سے انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا ہم نے اچھا ٹیلنٹ دیکھنا چھوڑ دیا. ان کا وہ کردار، ان کی وہ پروفیشنل پرفارمنس دیکھنا تھا جو وہ کرتی تھیں، یا نیا پرفارمنس بھی کرے. میں ایک پروفیشنل صحافی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں صحافت میرے آڑے آ رہی ہے، برقع پردہ آڑے آ رہا ہے، میں برقع پہن کے یا عبایا پہن کے بھاگ نہیں سکتی ہوں کیمرہ کو ساتھ لے کے، اور میں اس طریقے سے بھی صحیح ہوں، تو آپ سوسائٹی کو ٹھیک کریں بجائے میرا لباس ٹھیک کرنے کے. آپ نے نور بخاری کے لیے، یا نور بخاری تو ایک میں سائن کہہ رہی ہوں، وہ یہ نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے اوپر بات. لیکن ایک جرنلسٹ سے زیادہ ایک فوجی کی تربیت زیادہ مشکل نہیں ہوگی؟ تو آپ نے کتنی فوجی عبائے میں دیکھی ہیں خواتین کو اکثریت میں؟ نہیں، حجاب آپ کے سامنے کیسے چل رہا ہے؟ ویسے بھی چاہتی ہوں کہ حجاب آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو عائشہ کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ بھی حجاب میں ہے، جو کہ وہ ٹرین ہو رہی ہیں لڑکیاں وہ بھی حجاب میں. بالکل حجاب آپ کیجئے، لیکن آپ یہ مت انکار کیجئے اس بات سے کہ یونیورسٹیز میں، پروفیشنل لائف میں، کریئر میں خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ مسائل. ابھی کل ہی میرا بھتیجا مجھے ایک سٹوری بتا رہا تھا کہ ایک گولڈ میڈلسٹ لڑکی، اس کی کولیگ ہے بینک میں، لیکن اس کو 3 پروموشنز پیچھے رہنا پڑا ان تمام لوگوں سے جو کہ حجاب نہیں کرتے تھے، بایا نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو پہلے دن یہ سوچ کے کہ اس کو اسلامک بینکنگ میں ہونا چاہیے ڈال دیا گیا. ہم یہ سوچیں کہ ہمارا سوسائٹی کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے ان خواتین. میں نے کیونکہ اسلامک بینکنگ کے بہت سے بینکوں کے جو ہیں وہ مینیولز بنائے، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی زیادہ ذہنی طور پہ فقیری ہے، تو میرے خیال میں بینک کو ایگزامپل نہیں بنا سکتے. میں مثال کے طور پہ حود بھائی جو ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں میں نے 73 سے پڑھانا شروع کیا، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور میں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھاتا ہوں جو دنیا کا اگر بہت اعلیٰ نہیں تو کم از کم ٹاکڈ اباؤٹ، میں بدنام نہیں کہنا چاہتا، انسٹیٹیوشن ہے. اس سارے کیریئر کے اندر جو ٹاپ رینک لڑکیاں جو میرے ساتھ تھیسس کرتی تھیں وہ حجاب والی تھیں، جن کی آواز سب سے اونچی تھی وہ حجاب والی تھی، جو ٹاپرز تھیں وہ حجاب والی تھیں، جو سیاست میں لڑتی تھی وہ حجاب والی تھی. حجاب نے کیسے روکا؟ دونوں چیزوں کو آپس میں مت جوڑیے. یہ مت سوچیے کہ حجاب والی نہیں بولے گی اور بلا حجاب والی بولے گی. یہ چیز تو اس کو نارمل کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صرف فلم میں جانا چاہیے، اگر وہ نور بخاری بن جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ نور بخاری بن جائے اور فلم میں چلی جائے تو خرابی کیوں ہے؟ وہ سب کچھ کرے زندگی میں، حجاب پہن کے، بایا پہن کے. آپ اپنی سوسائٹی کا کلچر وہاں کیوں نہیں کرتے؟ فلم نہ چھوڑے، یہ پرابلم ہو. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریے. آپ اپنی تو اس نے وہ کرنا شروع کیا. آپ نے اپنی سوسائٹی کا کلچر یہ کر دیا کہ اگر آپ برقع پہنیں گے، اگر آپ حجاب کریں گے، اگر آپ بایا کریں گے، ڈاکٹر سفید کوٹ نہ پہنے، کام کر سکتے ہیں. وکیل کالا کوٹ نہ پہنے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو خواتین حجاب کریں گی صرف وہی جو ہیں وہ اعلیٰ خیال کی ہو سکتی ہیں، جو حجاب نہیں پہنیں گی وہ اعلیٰ خیال کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہو سکتی ہیں، کسی کو سب نارمل یا اب نارمل نہ کہا جائے. لیکن یہ واقعی ہم نے کچھ پیرامیٹرز بنا لیے ہیں کہ اگر خواتین آپ نے برقع پہنا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں نصرت، آپ نے بڑی سیاسی زندگی، بڑی دھماکے دار قسم کی زندگی گزاری ہے. اسمبلی میں اب بھی آواز جو آپ کی ہے وہ ٹکا کے گونجتی اکھن کھناتی آواز ہے. اور جب میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں تو میں بالکل بھی نہیں کہنا چاہتا کہ قرآن میں کھن کھناتی آواز کا جو حکم دیا گیا میں بالکل نہیں ریفر کرنا چاہتا. یہ فرمائیے کہ اتنی ایکٹیو لائف میں یہ برقع آپ کے آڑے نہیں آتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب بھی ایک نارمل پریکٹسنگ پولیٹیشین رہ سکتی ہیں؟ جی نصرت عباسی. نصرت سحر عباسی ہمارے ساتھ ہیں.
اوکے میں آپ عالیہ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. نصرت ہمارے ساتھ آتی ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. عالیہ آپ نے بات دیکھیے وکیل کالا کوٹ پہنتا ہے, ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتا ہے, نرس کا اپنا یونیفارم ہے, اور اگر میں آپ میری عاجزی اور میری معافی کو قبول کر لیں تو اگر میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ کسی کے اوپر ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ جو کیتھولک خواتین ہیں انہوں نے تو حجاب کیا ہوتا ہے نا. میں ان کے اسکولوں میں کیا اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجوں, اور اگر میں نے ان کو نارمل ہی نہیں سمجھنا تو سب سے پہلے تو مدر ٹریسا کو آپ کہیں نا کہ وہ ایک کم عقل عورت تھی اور اس کی آواز لوگوں نے نہیں سنی, اور اس کو جو دنیا جہان نے ایوارڈ دیے وہ بالکل ہی باعث تھے, نامعقول تھے اور نہیں دینے چاہیے تھے. عورت میرے ساتھ رہیے کہ میں وقفہ لوں گا. عالیہ آپ سے اس کا جواب جو ہے وہ آ کے لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بخاری آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ آپ بڑی انڈر ڈسکشن ہیں, وہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. سحر عباسی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں, بہت لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ نور کو شاید اپنے مین پروفیشن میں رہنا چاہیے تھا. لوگوں سے انہوں نے وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ چھین لی نور نے لوگوں سے, جو کہ وہ دے سکتی تھی, اب وہ ایک اور طرف چلی گئیں. آپ بھی ایک انتہائی انٹینسو سیاست کرتی ہیں. انٹینسو کا لفظ بھی اگر کوئی اور ہوتا تو میں وہ کہتا. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسمبلی کے اندر مائک کی ضرورت نہیں ہوتی, اور میں ایسے بہت سے پارلیمنٹیرینز کو جانتا ہوں کہ جس دن نصرت سحر عباسی کی تقریر ہو, یقین کریں یہ انہوں نے مجھے خود کہا, انہوں نے کہا یار آج جاندہ فائدہ ہی کوئی نہیں, آج کوئی نہیں جانے کی, مطلب آج یہ بولے گی یا بس یہی بس بولے گی اور کوئی چکر ہی نہیں ہے. آپ نے جب سے یہ ایک چینج لائے, میں اس کو چینج ہی کہہ سکتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مین فیکلٹی تھی یا آپ کی جو دانش اور عقل اور فکر تھی, یا آپ کو کسی طرح سے لیفٹ آؤٹ فیل کرایا جا رہا ہے, یا آپ کر رہی ہیں, یا اب آپ وہ پرفارمنس نہیں سیاست میں دے سکیں گی جو آپ بغیر اس لباس کے دیا کرتی تھی؟ سحر آپا. تھینک یو سو مچ کتب بھائی. میں ٹائم ضائع نہیں کروں گی, بس آپ کے سوال پہ ہی چلتے ہیں کہ جیسے میں اپنے لیے بتا رہی ہوں کہ مجھ میں یہ تبدیلی کیسے آئی. کیا کسی نے مجھے پریشرائز کیا, یا میں کسی مدرسے میں جانے لگی تھی, یا کچھ ایسے ہی میری صحبت تھی. تو آپ کے پروگرام میں نصرت سحر عباسی حلفاً کہتی ہے کہ مجھے نہ کسی نے متاثر کیا کسی خاتون کی وجہ سے, یا میں کسی مدرسے یا کہیں بھی نہیں. کتب بھائی یہ اللہ کی طرف سے 3 کی رات کی 4 کی صبح کو میں نے خود ایک اسٹیچو جو ہوتا ہے اس کی طرح اٹھی ہوں. میں نے اپنے آپ کو عبایا میں کیا ہے, اور میں 3-4 جگہوں پہ کراچی میں ہی گئی ہوں, جو میں اپنے کئی پروگرام میں بتا چکی ہوں. وہاں گئی ہوں اور میں اسی پردے کی صورت میں گئی ہوں. لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا میرے اس گیٹ اپ سے. لیکن نصرت سحر عباسی نے جب اپنی آواز نکالی, السلام علیکم میرے بھائی, تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, تو نصرت سحر عباسی کی آواز ہے. تو کتب بھائی میری پہچان میری آواز ہے, میری پہچان میرا چہرہ نہیں ہے. اسمبلی میں مجھے جب غریب گاؤں گوٹھوں کے لوگ فون کر کے کہتے ہیں ادی ہمارے لیے آواز اٹھائیے, تو میں وہ آواز اٹھاتی ہوں. میں اپنا چہرہ نہیں بار بار دکھاتی منسٹرز کو یا ان کو اسپیکر صاحب کو کہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر مجھے مائک دیں گے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے. دوسری بات تو بھائی بالکل جو بھی خاتون پردہ کرتی ہے, باحجاب اپنے آپ کو رکھتی ہے, حجاب کے ساتھ رکھتی ہے, اس کے لیے میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ میرے پاس اگر میں اس کا ایک اندازہ لگاؤں تو 95% لوگوں نے, تو بھائی میں آپ کو یہ سچ ایک حلفاً بتا رہی ہوں کہ 95 لوگوں نے مجھے مبارکبادیں دی ہیں. وہ پاکستان سے نہیں, مکے میں بیٹھے ہوئے کئی ایسے لوگ جن کو میں نہیں جانتی, مدینے میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو میں نہیں جانتی, نصرت عباسی نہیں جانتی, لیکن انہوں نے فون کر کے مجھے مبارکباد دی کہ بیٹی اللہ تمہیں استقامت دے اور اس میں تم قائم دائم رہو. اور اس کے بعد 5% وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر طنز کی ہے. 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, کوئی بات نہیں میرے بھائی, اللہ تمہیں بھی ہدایت دے. اس نے یہ گیٹ اپ شہرت کے لیے کیا ہے. نصرت عباسی کو شہرت کی اگر ضرورت ہے
آپ سوچیں اللہ پاک کا مجھ پر بڑا کرم ہے. لوگ یہ پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں. تو شہرت کی مجھے ضرورت نہیں. مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ میں کر رہی ہوں. اور ایک بات نصرت آپ میرے ساتھ رہیے گا, آپ کا پیغام پہنچ گیا. میں صرف ایک جملہ کہتے ہوئے نور عباس آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا, یہ کافی سال کی بات ہے, ابھی میرے خیال میں کپتان نئے شاید آ رہے تھے, تو ایک میں آرٹس کونسل کے اندر پروفیسر احمد رفیق صاحب کا ایک لیکچر جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا تھا, تو کپتان بھی جو ہے وہ ایز اے لسنر آیا ہوا تھا. تو ایک شخص نے تانا دیا, طنز کیا کپتان پہ کہ 900 چوہے کھا کے. وہ طنز پتہ ہے کیوں کیا؟ کیونکہ کپتان پچھلے کمرے میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا اور اس کے چپل تھے سادہ سے, شلوار قمیض تھی سادہ سی. جو شلوار قمیض تھی, یقین کرو مجھے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ایک دفعہ اور دھلی تو یہ پھٹ جائے گی. تو کسی نے تانا دیا کہ 900 چوہے کھا کے انہیں حج کرن چل رہا ہے. میرا ذاتی خیال یہ تھا ایز اے کوآرڈینیٹر کہ اس کا جواب کپتان کو نہیں دینا چاہیے, لیکن مجھے نہیں پتا کپتان کو یہ بات یاد ہو یا نہ ہو. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کپتان نے آ کر خاص طور پہ اسٹیج پہ جواب دیا کہ آپ کی بات درست ہے, اللہ نے مجھے توفیق دیا, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. میرے خیال میں کم از کم کوئی 12 سے 15 منٹ ہال جو ہے وہ کلیپ کرتا رہا کپتان کی اس بات پہ, جو کہ بڑی ہی آؤٹ آف باکس تھی. بخاری صاحبہ, آپ سے لوگوں کی امیدیں یہ ہیں کہ آپ جو کام کر رہی تھی فلم میں, جو آپ انٹرٹین کر رہی تھیں, آپ نے اپنے آپ کو اس سے دور کر کے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اور فینس کا جو حق تھا آپ کے اوپر, آپ نے وہ چھین لیا ان سے. تو آپ کو بھی اس کی گلٹ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں, الحمدللہ, اینڈ آئی فیل ویری بلیسڈ. وہ زمانہ جاہلیت میں جو مجھ سے ہو گیا اس کے لیے اللہ مجھے معاف فرمائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. اور میں سب سے پہلے ایک بات ضرور وہ اپنی جرنلسٹ بہن کو بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اٹس یور چوائس, اٹس یور اون پرسنل چوائس. آئی نیور جج اینی بڈی جس نے حجاب نہیں پہنا ہوا, عبایا نہیں پہنا. یو نیور نو, somebody is wearing a skirt and they are more closer to Allah than I am. لیکن میری یہ چوائس صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی. اور میں, آپ یقین جانیے کہ جب سے میں نے عبایا اور حجاب پہ پہنا ہے تو مجھے اللہ نے کامیابیاں دی ہیں. پرسنل لائف میں بھی, میری اپنی زندگی میں, مجھے اپنی, اگر میں دینی اس پہ بھی چلی جاؤں, اس میں بھی میری پرواز اونچی رہی ہے. جب کہ میں جب فیلڈ میں تھی تو مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے برا ہی لگتا تھا کہ مطلب واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر, یہ کیا, مجھے ایک لاسٹ سول لگتی تھی میں اپنے آپ کو. اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. وہ فینس جو, میں آپ کو یقین جانا, میں جیسے سحر جی بات کری تھی کہ اتنا پریز کرتے ہیں, وہ اللہ کراتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اتنا پیار کرتے ہیں. جب میں جاتی ہوں مجھے, اور میری بہت ماڈرن فرینڈز ہیں, وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یار اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں عبایا میں حجاب میں دیکھ کے. مشکل ہے, سروائیو کرنا مشکل ہے کسی بھی آپ معاشرے میں چلے جائیں, اس ملک میں بھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بڑی وقار ہے, آپ کا ایک بڑا بڑی صحیح بات, بہت اچھی بات. نشین آپ اس کا جواب دیں. میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی, وہ یہ بلال صاحب کہ کیسے یہ پتہ چلے گا کہ اگر میں حجاب نہیں کرتی یا میں عبایا نہیں کرتی تو میرے اندر وقار نہیں ہے, میں ماڈرن نہیں ہوں یا میں لبرل نہیں ہوں. اگر میں برقع کرتی ہوں تو کیا میں لبرل نہیں ہو سکتی؟ کیا میں برقع کرتی ہوں اور میں عبایا کرتی ہوں تو کیا میرے اندر وقار نہیں ہوگا؟ کیا میں ماڈرن نہیں ہوں؟ اصل چیز تو یہی کانفلکٹ ہے کہ لباس کے ساتھ کسی کی سوچ کو, کسی کے طرز عمل کو, کسی کے کردار کو جوڑ دینا اپنے طور پہ ایک بہت بڑی بائسڈ اوپینین ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ میں برقع کر کے آؤں اور آپ فوری طور پر سوچیں کہ یہ ایک لبرل خاتون نہیں ہو سکتی. ہود بھائی نے کیوں جوڑا پھر؟ ہود بھائی نے نہیں جوڑا. ہود بھائی نے کہا اپرچونٹیز کی بات کی ہے کہ خواتین کے لیے اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں. ہم اپنے طور پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ابھی ایک نیک خاتون ہیں شاید. یہ سٹیٹس کہاں سے آئی جی کہ اپرچونٹیز کم ہو جاتی, کہاں سے آئی؟ ہمارے پاس ہمارے سامنے کی ساری سٹیٹس ہے, ہمارے سوشل کلچرل, اور یہ جو سارے ویوز. ڈیٹا کس کے پاس ہے؟ ڈیٹا تو اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ برقعے والی خواتین کتنی محفوظ ہیں. ہم نے غیر محفوظ خواتین کو برقعے میں دیکھا, ہم نے غیر محفوظ خواتین کو کلچرل. آپ کا جو یہ بات جو ہے ہلکی بغیر اسٹیٹسٹک سے کرے, یہ سائنٹیفک بات نہیں ہے. نہیں, یہ کلچرل بات ہے, یہ ایک سوشل, آپ کا جو اس وقت سوشل نارمز چل رہی ہیں. نہیں لگتا کہ وہ شاید اس بات سے پریشان ہو گئے کہ اب وہاں پہ ان کی کلاس میں جو ہے نا وہ 50% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ برقعے میں ہیں, پہلے نہیں ہوا. اس بات سے پریشانی کسی کو بھی کیوں ہوگی, اور خاص طور پہ پروفیسر ہود بھائی کو تو اس بات سے پریشانی کیوں ہوگی, آپ سارے برقع پہن لیں. لیکن یہ برقع پہننے کی جب بھی بات ہوتی ہے, شرم و حیا کی بات جب بھی ہوتی ہے, یہ جو ہیرے موتی کی بات جب بھی ہوتی ہے, یہ خواتین کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا خیال ہے جیسے میں بیٹھی ہوں, میں ہیرا موتی نہیں ہو سکتی, میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں ہیرا موتی نہیں ہو سکتی, میں لبرل نہیں ہو سکتی, میں سیکولر نہیں ہو سکتی. ہم نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ کیوں پنگا لیتا ہے تو بات شروع ہوتی ہے نا. نہیں, نہیں پنگا نہیں لیا انہوں نے. آپ نے بھی شروع میں کہا کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ہو سکتا ہے میں واپس آ کے وقفے سے واپس آؤں گا اور ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے وہ اس پہ اپنی اظہار بھی کروں گا اور اپنے تجربہ جو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور نیاب سے بات کروں گا. نیاب میرے ساتھ رہیے گا, مجھے چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत साल पहले एक प्राइवेट चैनल था, उसके हवाले से मैंने खुद भाई को जाके उनके फ्लैट पे इंटरव्यू किया, और मैं बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ इसलिए किया था कि मैं गैर साइंसदान इंसान हूँ, और एक साइंसदान के साथ जब इंटरव्यू करना है तो ज़ाहिर है उनके पास तमाम स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो होना होगा। वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद पता चला कि मैं उतना मुतासिर नहीं हुआ डॉक्टर साहब से। मैं ये बात बिल्कुल, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है रिकॉर्ड जो है, मैं इतना मुतासिर नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कसरत से सवालों के जवाब नहीं थे या वो इररेलेवेंट जवाब थे। लेकिन मैं बहुत से साल जब सोचने के बाद मैंने उनकी ये गुफ्तगू सुनी एक चैनल पे कि उन्होंने कहा कि अगर आप उतरते हुए की आयत और चढ़ते हुए सीढ़ियों से की आयत भी बच्चे को याद दिलाना चाहते हैं तो उसका दिमाग पहले से ओवर ऑक्यूपाइड है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने उस दिन फैसला किया कि वो जो मेरा ख्याल था डॉक्टर साहब के बारे में वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि डॉक्टर साहब को मैंने कभी भी ना नकाब में देखा है, ना हिजाब में देखा है, ना पर्दे में देखा है, फिर भी उन्होंने जो बात की वो बड़ी एब नॉर्मल नहीं थी, सब नॉर्मल थी। और मैं बड़ा सोच के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उनको ये इल्म क्यों नहीं था कि 12 बिलियन सेल्स के अंदर जब आप हाफिज बनते हैं, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज, तो उन सेल्स की एक्टिवेशन जो है वो इंटेंसिव और ज्यादा हो जाती है। जितने सेल्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे उतना ही ज्यादा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो ज्यादा कारआमद होगा। और एक बच्चा उस उम्र के अंदर 7 जुबानों को सीखने की सलाहियत रखता है। 2 आयतें जो हैं वो उस पर बर्डन होंगी, ये एक साइंसदान अगर कह रहा है तो फिर क्या हमने कहीं वक्त ज़ाया तो नहीं किया। मेरे साथ नायाब गौहर है। नायाब, आपने सब मेरी मेहमानों की बात सुनी। मैं पता नहीं किस तरह से इस बात को सामने लेकर आऊँ कि ईदी बिल्किस ईदी जो हैं वो निकाब नहीं करती या हिजाब नहीं करती, मैं उनको बेहतर समझूँ अगर, तो मैं फिर मदर टेरेसा को कैसे रखूँ? मुझे तो इस बात पर भी बड़ा जलन होती है अगर कोई कहता है जी कि मदर टेरेसा जन्नत में जाए कि नहीं, मैं पूरा असला लेके उनके पीछे पड़ जाता हूं कि ये किस तरह की गुफ्तगू है। लेकिन बहरहाल आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे के अंदर एक ख़ास रुझान है जो कि शायद मज़हब को एक तंज या ताने के तौर पे समझ के उसके अगेंस्ट जाना चाहता है या जा रहा है, चाहते हुए या ना चाहते हुए? देखिए कुतुब साहब, इसमें आपने तारीखी तौर पे देखना है, ये जो तबका है जो मजहब के खिलाफ इस तरह से बात करता है या जो भी, वो अभी भी बहुत एक महदूद तबका है। वो आप इक्वेट नहीं कर सकते स्टेटस को वाली जो आवाज़ें हैं और एंटी स्टेटस को वाली जो आवाज़ें हैं। मेरे ख्याल में बात ये है कि अगर आप एंटी स्टेटस को हैं या आप ये बात करना चाहते हैं कि जबरी तौर पे मजहब जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये वो जो भी एक डिस्कशन है जो मेरे ख्याल में एक जायज़ डिस्कशन है, उसका सेंटर खवातीन को नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर अभी नौशीन साहिबा जो बातें करी थी, मैं काफी हद तक उनसे इत्तफाक करती हूँ कि असल मसला है यहाँ पे डी स्टीरियोटाइप करने का। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात एक बताती हूँ, मेरे जैसी खवातीन के ऊपर ये बहुत तंज किया जाता है ना कि हम आज़ाद ख्याल हैं, लिबरल हैं, फहाश हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि जस्ट बिकॉज मेरे ऊपर ये तंज किया जाता है एक सर्टेन तरह का, तो मैं जवाबी कार्रवाई ये करूं कि मैं भी किसी खातून की तजलील करके अपना पॉइंट बनाऊं। नहीं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं डिस्कशन को इससे दूर लेकर जाऊं और ये बात करूं कि जी समाज के अंदर खातून के पास हर तरह की चॉइस होनी चाहिए। अमूमन तारीखी तौर पे कुछ तरह की खवातीन को ज्यादा डिमोनाइज किया गया। हूदपुर साहब ने जो ये एक बयान दिया है जो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे बयान जो हैं वो मजहबी स्कॉलर्स भी देते हैं जब वो खवातीन के ड्रेस को रेप के साथ भी जोड़ते हैं, फहाशी के साथ भी जोड़ते हैं। ये दोनों चीजें गलत है। तो हमें एक तीसरा रास्ता इख्तियार करना है। तीसरा रास्ता ये है कि उसकी हर चॉइस जो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही, चाहे वो आप एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, चाहे आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी में बिलीव करते हैं, चाहे आप किसी और चीज में बिलीव करते हैं, औरत की तजलील करके आप उसके हुकूक का नफाज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की नायाब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सिर्फ एक जुमला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि बहुत से लोग आपको फहाश समझते हैं। मैं इस बात को शिद्दत से कंडेम करता हूं क्योंकि हमने हमेशा आपकी जब भी गुफ्तगू सुनी है, हमने उससे अगर सीखा नहीं है तो कम अज़ कम एक नया रास्ता हमें ज़रूर नज़र आया है। आपको ये कहने वाले लोग अगर हैं माशरे में तो मैं उनके लिए हदायत की दुआ करता हूँ। आलिया, मुझे ये बताइए कि आपने सबकी बात सुनी, मुझे ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि अगर मैं फातिमा जना मेडिकल
کالج میں جاؤں, اگر میں لمز میں جاؤں, لمز میں ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ محفلیں ہوا کرتی تھیں ذکر کی, پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے نکول دیا کہ ذکر کرانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن فاسٹ کے اندر جاؤں, جہاں بھی میں جاؤں, اور میں یہ ابھی ذکر نہیں کر رہا کہ میں جب مدارس میں جاتا ہوں اور میں وہاں بچیوں کے جو انٹلیکٹ کو دیکھتا ہوں وہ فار سپیریئر ہوتے ہیں. لیکن اگر میں فوج میں جاؤں, اگر میں پی ایف میں جاؤں, اگر میں میڈیسن میں جاؤں, یہ وہ خواتین ہیں جو ان کو آپ اس وقت چینل پہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں, جو عام ایوریج انٹیلیجنٹ میری طرح کی نہیں ہے. یہ سپر سونک 0.05% خواتین ہیں جن کا انٹلیکٹ جو ہے یہ بہت اعلیٰ, بہت ہی زیادہ ڈٹرمنڈ ہے. اور یہ وہ خواتین ہیں جو کہ اربوں کروڑوں روپے کے جہاز یا انسٹرومنٹ یا ادارے چلا رہی ہیں. پھر اس کے بعد بھی اگر مجھے کوئی مرد تذلیل کی نظر سے دیکھے تو ایک عورت کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے یا کیا کہنا ہے ایسے مردوں کو؟ مرد کے لیے تو کہہ دوں, حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفرین. میں ان مردوں کو جانتی ہوں جو عورت کی عزت کرتے ہیں, اور میں عورت کو کہہ دوں کہ کہیں پہ بھی عورت کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے. ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون کے حوالے سے بہت بڑا کیس اٹھا تھا. عورت کارڈ اچھا لفظ ہے. ایک کیس اٹھا تھا ایک عورت کے حوالے سے کہ جی انہوں نے ہاتھ ملانے کی آفر کی. جب کیس کی ڈیٹیل میں نے جا کے پرسنلی پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ وہ خاتون تھیں جو اپنی مرضی سے سالہ سال سے وہ جب ملتی تھی, تو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہم گلے بھی لگ جاتے ہیں, کلچر ہمارے یہاں چل پڑا ہے, تو وہ اس چیز کو بھی ناپسند نہیں کرتی تھی, وہ اس چیز کو کرتی تھیں. اور جب ان کا دل نہیں چاہا تو ہاتھ بڑھانے پہ بھی انہوں نے ہیرسمنٹ کی بات کی تھی. تو میں صرف عورتوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز فوکسڈ ہو جائیں, اور فوکس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلیئر ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کہیں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں, پھر آپ اس کو کہیں گے ٹھیک ہے, پھر اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو آپ کہیں گے ٹھیک نہیں ہے. غلط کام میں مرضی کا ہونا یا مرضی کا نہ ہونا شامل نہیں ہوتا. غلط کام کا مطلب ہوتا ہے صرف غلط ہونا. اب دوسری طرف میں اگر آؤں, اگر آپ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یا گورنمنٹ لیول پہ اگر میں کہوں ریفرینڈم کرا لیں, مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان میں آج بھی ریفرینڈم ہوا تو عورتیں یہی کہیں گی کہ اگر ہم نقاب یا ہم حجاب نہیں کرتے تو اس کے باوجود بھی ہم پسند کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں ان عورتوں کی جو نقاب اور حجاب کرتی ہیں. یہ ریفرینڈم کا آ جائے گا, یہ رزلٹ آ جائے گا. اگر میں تیسری طرف جاؤں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت نقاب کرتی ہے, جو بچیاں نقاب کرتی ہیں, وہ زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جسم بھی سمٹا ہوتا ہے, ان کی ادائیں بھی سمٹی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں. آپ اس پہ نوشین آخری جملے کہہ دیں. میں نہیں مانتی کہ کوئی بھی نقاب سے فوکسڈ ہو سکتا ہے, یا جو نقاب اتار دے اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے. اس کی ذہنی کیفیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا سروائیول کی تھیوریز پہ نہیں لگتی نہیں, یہ بالکل جب تک آپ سوسائٹی کو سیف نہیں بنائیں گے. دو باتیں ہیں جی, ایک تو یہ میں برقع پہنتی ہوں تو میں بہت مضبوط فیل کرتی ہوں, اور ایک یہ کہ میں مضبوط رہوں, محفوظ رہوں, میں برقع پہنتی ہوں. جب تک ہمیں اس چیز کے فرق کا اندازہ نہیں ہوگا اور فرق کلیئر نہیں ہوگا, ہم ایسے ہی کئی چیزیں لاتے رہیں گے. ہم کیوں ایسا کوئی ریفرینڈم کرانے کے بارے میں کسی کی رائے لیں, آپ سے پوچھیں کہ جی مجھے برقع کرنا چاہیے یا نہیں. کیا میں نہیں جانتی میرا سوشل نارمس, میری فیملی نارمس, میری ریلیجیس نارمس مجھے کیا اجازت؟ بہت شکریہ. مجھے وقفے پہ کلوزنگ پہ جانا ہے. میں انتہائی ممنون ہوں تمام مہمانوں کا, سب کے اپنے اپنے ذاتی خیال ہیں. فیصلہ بہرحال بچیوں کا, بچوں کا, آدمیوں کا, عورتوں کا اپنا ہے. لیکن استاذہ جو اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں, ان سے معافی کے ساتھ آپ بات وہ کیا کریں جو کہ کوئی میری عقل اور میری سٹیٹسٹکس میں آتی ہو, ورنہ خدا کے واسطے ہیٹریٹ کی بات کرنا جو ہے اس سے آپ کو روکنا چاہیے اپنے آپ کو.